हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बालू की ऊंची पौनी बनाई, हर तरफ नजरें दुराकर वो तेज तेज साइकिल चलाती हुई अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रही थी। फ्लावर शॉप पर रुककर उसने फूल खरीदे और साइकिल के आगे लगी हुई बास्केट में डाल दिए। नजरें सामने बने हुए कैफे की तरफ गई, जहाँ से अगर छोटू उसको देख लेता तो भागकर उसके पास आ जाता। शोएब कैफे की मालकन रोजीना का बेटा था, जिसे वो छोटू कहती थी। घर पर किसी के न होने की वजह से रोजीना उसे अपने साथ लाती और वो अपना काम करती रहती और छोटू कैफे के बाहर खेलता रहता। और एक दिन इसी तरह खेलते खेलते वो काफ़ी दूर निकल आया था और इस बात का एहसास होते ही वो रोना शुरू हो चुका था, क्योंकि उसे कैफे का रास्ता नहीं पता था। ऐसे में उसको रोता हुआ देखकर वही उसके कैफे का नाम बताने पर उसे कैफे छोड़कर आई थी, जिसके बाद से वो रोज इस रास्ते से गुजरती थी। उसकी रोज जिन्ना के साथ अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और छोटू के साथ भी। जहाँ छोटू उसका दोस्त था, वहीं पर छोटू के लिए आयरा शाह भी उसकी मोस्ट फेवरेट पर्सन थी। वो जाने ही वाली थी जब उसे देखकर छोटू कैफे से निकलता हुआ खुशी खुशी उसकी जानब बढ़ा। आयरा वो भागता उसकी तरफ आ रहा था जब अचानक एक ब्लैक प्राडो ने उसे टक्कर मारी। वो दूसरी तरफ जा गिरा। उसे देखते हुए आयरा भागती उसकी जन्म लपकी और उसका सर अपनी गोद में रख लिया। वो बेहोश हो चुका था। शुएब के और उसके कपड़े खून में हो चुके थे। उसने अपना मफलर उतारकर उसके खून वाली जगह पर रख दिया और मुड़कर खून हवा नजर से ब्लैक प्राडो में मौजूद उस शख्स को देखा जो अपनी गाड़ी से उतरकर उसी की तरफ आ रहा था। वह हूबहू चोरा मर्द उसी की तरफ आ रहा था। उसे सफेद कमीज सलवार पर भूरे रंग की शाल ओढ़ी हुई थी। चेहरे पर घनी घनी धारी मूछें थी और सफेद पेशानी पर कई बाल नमूदार हुए। तुम गाड़ी में बैठने वाले जमीन पर चलने वालों को कीड़े मकोड़े समझते हो? कुछ नहीं देखते, बस उन्हें ढूंढ कर चले जाती हो। उसके करीब आते ही आयरा ने सख्त अल्फाज में कहा, जिससे आलम शाह की सफेद पेशानी पर मौजूद बल में इजाफा हो चुका था। देखो लड़की, मुझसे ज्यादा जुबान दराजी करने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया और वैसे भी गलती इस बच्चे की है। इस बच्चे की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है और अब तुम उसे हॉस्पिटल लेकर जाओगे। आयरा के कहने पर आलम शाह ने गुस्से से उसको घूर कर देखा। हॉस्पिटल तो उस बच्चे को वैसे भी लेकर ही जाता, लेकिन मर्दों के सामने इस तरह बात करने वाली लड़कियां उसे हरगिज पसंद न थी। उसका बस चलता तो ऐसी लड़कियों की जुबान खींच लेता। आयरा के कहने पर सब उसके सर पर खड़े होकर उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाने का कह रहे थे। रोजीना भी घबराई हुई बाहर आई। शायद किसी ने उसे शेब की हालत बता दी थी। उसने रोते हुए अपने बेटे को अपने सीने से लगाया। आलम शाह ने दोनों को गाड़ी में बिठाया। रोजीना खामोशी से उसके गाड़ी में बैठ गया। उसे इस वक्त बस जल्द अज जल्द अपने बेटे को हॉस्पिटल पहुंचाना था। उनके जाते ही आयरा ने गहरा सांस लिया। नजर अपने कपड़ों पर गई जिन पर खून लगा हुआ था। सोचा घर जाकर बदल ले, लेकिन फिर अपना इरादा तर्क करके वापस साइकिल उसी जन्म चलाने लगी जहां उसे जाना था। नर्स, डॉक्टर परीक्षा कहाँ है? हॉस्पिटल में दाखिल होते उसने परीक्षा के बारे में पूछा। वो तो आज आई नहीं है। क्यों? ये मुझे नहीं पता। नर्स अपने इशारे उचकाकर वहां से चली गई, जबकि आयरा इस सोच में गुम हो चुकी थी कि आज परीक्षा हॉस्पिटल क्यों नहीं आई। हो सकता है शायद उसकी तबीयत खराब हो। ये सोच आते ही उसने अपना फोन निकाला। उसका इरादा परीक्षा को फोन करने का था, लेकिन मोबाइल पर पहले से उसका मैसेज आया हुआ था जिसमें लिखा था कि मैं अपने घर वालों के साथ जा रही हूँ, फ्री होकर तुमसे फोन पर बात करूंगी। वो जानती थी उसकी हॉस्पिटल में गैर मौजूदगी देखकर आयरा जरूर उसके घर जाएगी, इसलिए उसने उसको पहले मैसेज कर दिया था जो उसे अभी देखा था। गहरा सांस लेकर वो वहां से जाने लगी जब मुड़ते ही उसकी टक्कर चट्टानी वजूद से हुई। अपना माथा से हिलाकर उसने गुरुकुल शख्स को देखा जो खुद गुस्से से उसको देख रहा था। तुम? उसे पीछे सामने देखकर आयरा ने हैरत से कहा। हाँ मैं। आलम ने दांत पीसते हुए कहा। जैसे उसका बस चलता तो आयरा को चुबा जाता। तुम पीछा कर रहे थे मेरा? लड़की, तुम पर पहले मुझे गुस्सा आ रहा था तो बेहतर है कि मेरे सामने से चले जाओ। आयरा ने जो एक बात उसमें देखी थी वो था उसका डिम्पल जो उसके बाएं गाल पर पड़ रहा था। उसकी दाढ़ी मुझे बे इंतहा घनी थी, जिसमें उसका गहरा डिम्पल साफ दिख रहा था। वो इतना गहरा था कि उसके हल्के से कुछ कहने पर भी नमूदार हो रहा था। तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है? मुझे बदतमीजी दिखाने पर मजबूर मत करो। पता है क्या, तुम देखने में काफी सुलझे हुए इंसान लग रहे हो, लेकिन जब तुम्हारा मुंह खुलता है ना, उसमें से लफ्ज निकलते हैं ना, तब हकीकत सामने आती है कि तुम्हारे लहजे से साफ पता चलता है कि तुम बामुश्किल 5वीं पास हो। तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली कि मैं कितना पढ़ा हूँ? बेहतर है कि आइंदा मेरे सामने ना हो, वरना तुम जानती नहीं कि आलम शाह किस मुसीबत का नाम है। उसके कहने पर आयरन ने यकतरफा मुस्कुराहट लिए उसको देखा। मैं जानना भी नहीं चाहती मिस्टर 5 जमात। दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए उस वहां से जाने लगी, लेकिन फिर अपने कदम रोककर उसने मुड़कर आलम को देखा जो गुस्से से घूरते हुए उसको ही देख रहा था। आयरन ने अपना हाथ हिलाकर उसको बाई किया।
جس سے وہ مزید تاپ چکا تھا، اس لیے اپنا غصہ ضبط کر کے وہاں سے چلا گیا، جس پر آرابی مسکراتے وہاں سے چلی گئی۔ کتابیں کھولو، اس کے بیٹھتے ہی حسین نے حکم دیا تھا، جس پر منہ بناتی اس کا کہا گیا سبجیکٹ نکال کر بیٹھ گئی۔ زیادہ نہیں، کم سے کم اتنی تیاری کروا سکتا ہوں کہ تم پیپرز میں پاسنگ نمبر لے لو۔ میں تمہیں امپورٹنٹ سوال یاد کروا دوں گا۔ اب جب تک تمہارے پیپرز نہیں ہوتے تب تک تم روز میرے پاس بیٹھ کر 3 گھنٹے پڑھو گے۔ اس کی باتیں کسوا کا سر گھما رہے تھے۔ نہیں، آپ کیوں میرے اوپر وقت ضائع کر رہے ہیں؟ میں اپنی تیاری خود کر لوں گی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ بیٹھ کر اپنا سر کھپانے کا۔ چاچا سائن نے کہا ہے کہ اب تمہاری ٹیوشن ٹیچر نہیں آئے گی، اس لیے تمہارے پیپرز تک میں روز 3 گھنٹے تک تمہاری یہ شکل دیکھوں۔ یہ والا سوال میں سمجھا رہا ہوں، پھر مجھے یاد کر کے سناؤ۔ حسین نے جنرل اس کے سامنے ڈال کر وہ سوال سمجھایا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کے کچھ پلے نہیں پڑا، جس کی وجہ سے اس نے اسے دوبارہ وہ سوال سمجھایا جو اس بات سے سمجھ آ گیا تھا، لیکن اس نے پھر بھی یہی کہا کہ اسے سمجھ نہیں آیا۔ اسے یہی لگا کہ شاید اس چیز سے وہ تنگ آ کر اٹھ کر چلا جائے گا، لیکن اس کے 4-5 پوچھنے پر بھی وہ اسے اچھے طریقے سے سمجھا چکا تھا، جس کے بعد اس نے غصے سے اس جنرل کو اٹھا کر اپنے سامنے کیا۔ اب اگر آپ بھی سمجھ نہیں آیا تو بتا دو۔ نہیں شکریہ، بہت اچھے سے سمجھ آ گیا، اسے منہ بنا کر کہا تھا۔ پہلے 4 بار سن کر وہ اچھی خاصی بیزار ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، 15 منٹ بعد مجھے اس کا جواب سنا۔ اس کی بات جیسے اس نے ہوا میں اڑائی تھی اور جلدی ٹائم ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی تاکہ اس کی جان سے جان چھوٹے۔ 15 منٹ تک وہ بس اپنے سامنے لکھے سوال اس کے جواب کو گھورتی رہی۔ جب 15 منٹ مکمل ہوئے تو حسین نے جنرل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ سناؤ۔ وہ یاد نہیں ہوا حسین لالا، یہ سوال بہت بڑا ہے۔ سیریسلی کسوا، تمہیں یہ ایک پیج کا سوال بڑا لگ رہا ہے؟ پرائمری کے اسٹوڈنٹ نہیں ہو تم، پلیز تھوڑا چھوٹا کر دیں، اس نے منت بڑے انداز میں کہا، جس پر حسین نے سوال کے مین پوائنٹس نکال کر دے دیے۔ اور اس کو دیتے ہی وہ ہل کر رٹے لگانے لگی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ بنا یہ سوال سنے اسے یہاں سے جانے نہیں دے گا، اس لیے یہاں بیٹھنے سے بہتر تھا وہ جلدی سے رٹے لگا کر اسے سوال سنا کر چل جاتی۔ ہو گیا، اسے خوشی اسے جنرل دیا، لیکن اس کے پوچھتے ہی وہ سب کچھ بھول گیا۔ ذہن میں چند لفظ یاد تھے، وہی سنا دیا، جس پر اس نے جنرل واپس کے پاس رکھ دیا۔ ٹھیک سے یاد کرو۔ وہ پھر 5ویں مرتبہ سنانے پر اسے 7 لائن کے سوال میں اس کی صرف 12 غلطیاں نکلی تھی، جو کہ کسبہ کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ ایک اور بار یاد کرو۔ نہیں پلیز نہیں، اتنا اچھا تو سنایا ہے۔ 7 لائن کا سوال تم نے مجھے 5 بار سنایا، اور وہ بھی غلطیوں سمیت 40 منٹ میں۔ نہیں، آپ کو دوسرا سوال یاد کروا لیں، یہ ہو گیا ہے۔ اس کے کہنے پر حسین نے دوسرا سوال کا سامنے کیا تھا، اس کو سمجھانے لگا، جبکہ واقعی میں اسے اپنے سامنے دوسرا سوال لگاتے دیکھ کر اس نے خود کو کوسا۔ امی سائی ٹھیک کہتی ہیں، کسوا کب کہاں کیا بولنا چاہیے تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اس کا سوال سمجھا رہا تھا جو کے سر کے اوپر سے جا رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنا سر ہاں میں ہلا رہے تھے۔ حسین کا سمجھانے کے بعد اس نے جلدی وہ سوال یاد کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس کی 25 منٹ کی محنت کے بعد بالآخر اس نے جواب یاد کر کے اسے سنا ہی دیا۔ وہ تیسرا سوال کھولنے والا تھا، لیکن کسوا کی حالت دیکھ کر رک گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بھی اس کے سامنے ایک اور سوال یاد کرنے کی بات کرے گا اور وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ چلو جاؤ، اٹھاؤ سامان، اور کل ہم پورے 3 گھنٹے پڑھیں گے، اور یہ سوال میں تم سے پھر سے سنوں گا۔ اس کے کہنے پر وہ اپنا سارا سامان خوشی بیگ میں ڈالتی اس کی بات پر اپنا سر ہلا کر وہاں سے بھاگ گئی تھی، جبکہ حسین نے دلکشی سے مسکراتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا۔ جی دادا سائیں، کرم دین نے کہا تھا آپ نے مجھے یاد کیا ہے۔ اجازت ملتے ہی اس نے دادا سائیں کے کمرے میں داخل ہو کر کہا، لیکن ان کے ہاتھ میں موجود کتاب دیکھ کر اس کا منہ بن چکا تھا، جبکہ اس کے اس طرح سے منہ بنانے پر دادا سائیں نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ انہیں معلوم تھا عالم شاہ کو پڑھائی سے کتنی چڑ ہے۔ حویلی کے باقی لڑکوں نے اپنی پڑھائی شہر سے مکمل کی تھی، لیکن عالم شاہ نے نہیں۔ اس نے چیٹنگ کر کے میٹرک پاس کی تھی، بلکہ ہر کلاس میں ہی چیٹنگ سے پاس کی تھی، اس لیے اسے انگلش کے چند لفظوں کے علاوہ انگلش میں اور کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ اسے پڑھائی کا شوق نہیں تھا، اس لیے سب کے لاکھ بار کہنے پر بھی اس نے میٹرک کے بعد کچھ نہیں کیا۔ بقول دادا سائیں کے وہ دونوں بہن بھائی ایک جیسے ہیں، پڑھائی سے دور بھاگنے والے۔ ہاں بیٹھو یہاں پر۔ انہوں نے اپنے سامنے رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عالم، مجھے تمہیں ایک ضروری بات بتانی ہے، تمہاری منگنی تمہارے بچپن میں ہی ہو چکی ہے، کیا تمہیں یاد ہے؟ نہیں دادا سائیں، مجھے ایسا کچھ نہیں یاد۔ یہ بات اس کے لیے کافی حیران کن تھی۔ مجھے معلوم تھا، تمہیں یاد بھی کیسے ہوگا، وہ تمہارے بچپن کی بات تھی، اس بات کا ذکر آج تک کسی نے نہیں کیا۔ عالم، تمہاری منگنی ہم نے بچپن میں عفان شاہ کی بیٹی سے کر دی تھی۔ عفان چاچو کی بیٹی ہے؟ اس نے حیرت ہوئی تھی، اسے تو بس یہی پتا تھا کہ ان کی بیوی انہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ ہاں، اس نے اپنی پسند سے شادی کی تھی جب وہ پڑھائی کے لیے شہر گیا تھا۔ ہم سب نے بھی اس کی پسند کو قبول کیا، لیکن شاید اس کی بیوی مبشرہ نے ہمیں قبول نہیں کیا۔ وہ شہر کی لڑکی تھی، یہاں اس حویلی میں، اور حویلی والوں کے ساتھ وہ نہیں رہ پائی تھی۔ وہ اکثر عفان سے یہی کہتی کہ اسے علیحدہ گھر چاہیے، وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی، اس لیے ہمارا بیٹا
ہم سے دور نہ ہو جائے، اس ڈر سے ہم نے اپنی 1 سال کی پوتی اور 10 سال کی پوتے عالم شاہ کو منگنی کے رشتے میں باندھ دیا، لیکن اس کے بعد وہ ہماری پوتی کو لے کر چلی گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی بھی اس خاندان میں رہے۔ ہم اسے واپس بلانا چاہتے ہیں، لیکن عفاف شاہ نے ہمیں روک دیا۔ اس نے اس وقت وعدہ کیا تھا کہ جب اس کی بیٹی 21 سال کی ہو جائے گی تو وہ اسے اور اپنی بیوی کا خود حویلی لے کر آئے گا، لیکن اب وہ اپنی بات سے مکر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کی بیٹی یہاں نہیں رہ سکتی اور نہ ہی تم دونوں کا کوئی جوڑ ہے۔ اس نے ہم سے اس کو منع کر دیا، جب تک صحیح وقت نہیں آ جاتا تمہارے سامنے اس رشتے کا ذکر نہ کیا جائے، اور شاید یہی وہ صحیح وقت ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو کہاں پر رکھا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم سے ڈھونڈو عالم شاہ، کیونکہ تمہارے علاوہ یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے آگے بڑھ کر دادا سائیں کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ آپ فکر مت کریں دادا سائیں، میں ڈھونڈ کر لاؤں گا آپ کی بہو کو بھی اور پوتی کو بھی، جو آپ کے عالم کی دلہن بنے گی۔ منگ ہے وہ عالم شاہ کی، اور بلا سے کیسے ہو سکتا ہے کہ عالم شاہ اپنی منگ چھوڑ دے؟ 2 دن میں وہ دونوں آپ کے سامنے موجود ہوں گے۔ اپنے پوتے کی بات سن کر دادا سائیں نے سکون بڑی سانس لی۔ انہیں پتا تھا اگر عالم شاہ نے 2 دن بولا ہے تو 2 دن ہی میں وہ ان لوگوں کو لے کر آ جائے گا، کیونکہ میں پہلے کسی کے نکاح میں ہوں۔ اس کی یہ بات جہاں سب کو سکتے میں ڈال گئی تھی، وہیں پر وسیع کی تو جیسے دنیا لٹ چکی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ظفر صاحب نے صدمے کی کیفیت میں کہا۔ بابا یہ سچ ہے، میں وسیع سے اس لیے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں پہلے کسی کے نکاح میں تھی۔ کب ہوا تمہارا نکاح اور کس کے ساتھ ہوا ہے؟ یہ سوال مظفر صاحب نے کیا تھا، لیکن وہ ان کا جواب دینے کی کیفیت میں نہیں تھے۔ وہ تو بس روئی جا رہی تھی۔ بتاؤ پری، کون ہے وہ؟ یہ سوال حفصہ نے کیا تھا اور اس بار جواب بھی ملا تھا، لیکن اس نے نہیں دیا تھا، بلکہ آواز پیچھے سے آتی جسے سنتے سب لوگوں نے مڑ کر دیکھا۔ متسم شاہ۔ سب نے مڑ کر اس کی وجاہت سے بھرپور مرد کو دیکھا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اینا کی نظریں اس پر جم سی گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے کسی غلط نگاہ سے دیکھ رہی تھی، بس اس کی خوبصورتی اسے کہیں اور دیکھنے نہیں دے رہی تھی۔ اس نے بلیک کلر کا ویسٹ کوٹ، بلیک ٹائی کے ساتھ ہی بلیک جینس پہنی تھی، وائٹ شرٹ کی آستین کو فولڈ کیا ہوا تھا، چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی مجھے تھی۔ اس کا بلیک کوٹ اس کے پیچھے کھڑے اس کے گارڈ نے احتیاط سے پکڑا ہوا تھا۔ میں ہوں متسم شاہ اور یہ ہے، اس نے پیچھے کی طرف دیکھا، یہ ہے مسز متسم شاہ۔ شٹ! اسے غصے سے اپنی گاڑی کے ٹائر پر لات رسید کی تھی۔ اس کی گاڑی خراب ہو چکی تھی، آس پاس کوئی میکینک نہیں دکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ بنا کسی گارڈ اور ڈرائیور کے تھا۔ اس نے اپنا فون نکال کر ڈرائیور کو کال کی اور اسے اپنے ساتھ موجود ایڈریس پر دوسری گاڑی لانے کو کہا، اور خود وہیں کار سے ٹیک لگا کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ جب اپنے قریب سے اسے ایک آدمی کی آواز آئی، سر آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اس نے متسم کے قریب آ کر کہا، جس پر اس نے حیرت سے اس آدمی کو دیکھا۔ وہ اسے نہیں جانتا تھا۔ آپ شاید مجھے پہچان نہیں رہے، میں ریحان ہوں اور آپ کی کمپنی میں جاب کرتا ہوں۔ آپ مجھ سے صرف چند بار ہی ملے ہیں۔ آئی ایم سوری۔ نہیں سر، کوئی بات نہیں، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ میری کار خراب ہو چکی ہے، میں ذرا اپنے ڈرائیور کا ویٹ کر رہا ہوں، وہ دوسری کار لانے والا ہوگا۔ تو آپ جب تک میرے ساتھ چلیں، میری کزن کی شادی ہے، آپ جب تک وہاں پہ بیٹھ جائیں۔ نہیں، آپ جا کر انجوائے کیجئے، میں یہیں پر ٹھیک ہوں۔ سر پلیز، آئی انسسٹ۔ اس کے اتنے اصرار پر متسم اس کے ساتھ ہی میرج ہال میں چلا گیا تھا۔ سب اس کے لیے اجنبی تھے، اسے یہاں پر آنا بےحد عجیب لگ رہا تھا۔ اس کو بٹھا کر ریحان خود بھی اس کے پاس بیٹھ گیا تھا، لیکن ہر کوئی بار بار اس کو بلا رہا تھا۔ پلیز آپ جائیں، میں یہاں پر ٹھیک ہوں، متسم نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اپنے کام چھوڑے اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اب یہاں بیٹھے، میں آپ کے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آتا ہوں۔ اس کے جانے پر متسم ارد گرد دیکھنے لگا، جب نظر دور کھڑے بات کرتے لڑکے اور لڑکی کی طرف اٹھی۔ اس لڑکی نے گولڈن کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا اور منت بڑے ہوئے لہجے میں اپنے سامنے کھڑے لڑکے سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں پھولوں کی ٹوکری موجود تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب جانے لگا۔ پتہ نہیں اس لڑکی میں ایسی کیا کشش تھی جسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وسیع، میں تم سے بعد میں بات کروں گی، ابھی پلیز مجھے جانے دو، بارات آنے والی ہوگی، اس نے منت بڑے ہوئے انداز میں کہا، اور شاید وسیع کو اس کے کہنے پر ترس آ گیا تھا، اس لیے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس کے ایسا کرتے ہی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس نے ٹوکری میں موجود پھولوں کی چند پتیوں کو ہاتھ میں لیا، جب سامنے سے آتے شخص سے اس کی زوردار ٹکر ہوئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گرتی، وہ وجود اس کو سنبھال چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود پھول کچھ اس کے کپڑوں پر جبکہ باقی سارے زمین پر گر چکے تھے۔ تم نے میرے سارے پھول گرا دیے، بارات آنے والی ہوگی، اسے صدمے سے اپنے پھولوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا، یہ پھول اٹھا لیتے ہیں؟ زمین پر گرے پھولوں کو دیکھ کر متسم نے اپنا مفت مشورہ دیا تھا، جبکہ نظریں بار بار اس کے حسین چہرے کا طواف کر رہے تھے۔ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو، میں تو آپ جناب کر رہا ہوں، لیکن شاید آپ کو یہ تکلف پسند نہیں ہے۔ اچھا تو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ پریشا منہ کھولے اس اجنبی کو دیکھ رہی تھی، جو آپ سے تم تک اور پھر نام پوچھنے تک آ چکا تھا۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ میرا نام جان کر تعارف کروانا ہے؟
ام کلثوم اپنی بات کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ متسم نے مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ اس کا نام پری تھا۔ یہ بات اس کے ہاتھ میں موجود بریسلٹ دیکھ کر جان چکا تھا جس پر پری لکھا ہوا تھا۔ گہرا سانس لے کر وہ میرج ہال سے باہر چلا گیا تھا، کیونکہ اس کے فون پر ڈرائیور کی کال آ رہی تھی۔ یقیناً وہ گاڑی لے کر آ چکا تھا۔ بدتمیز، جاہل، فالتو، خود سے بڑبڑاتی وہ جا رہی تھی جب اینا اس کے پاس آ گئی۔ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ کسی سے نہیں، بس ایک لوفر مل گیا تھا، اسی پر غصہ ہے۔ اس نے ایک نظر مڑ کر پیچھے دیکھا تھا جہاں پر اب وہ نہیں تھا۔ کون لوفر ہے؟ جو بھی تھا، چھوڑو اسے اور چلو میرے ساتھ بارات آ گئی ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اینا صبح ساتھ لے گئے۔ اس لڑکی کا کچھ پتا چلا ہے رفیق؟ اس نے گھر میں بیٹھتے ہی اپنے ڈرائیور سے کہا۔ جب سے اس نے پریشا کو دیکھا تھا تب سے اس نے رفیق کو اس کو ڈھونڈنے پر لگایا ہوا تھا۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا اس رات کو جب وہ پریشا سے ملا تھا، لیکن رفیق ابھی تک اس کو ڈھونڈنے میں ناکامیاب رہا تھا۔ وہ بس ایک بار اس لڑکی سے ملنا چاہتا تھا۔ اس لڑکی میں اسے ایک عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی۔ کراچی میں اس کی کمپنی تھی جس سے وہ اور حسین مل کر چلاتے تھے، جبکہ عالم شاہ گاؤں میں موجود وہاں کے حالات دیکھتا تھا، ہر چیز کا دھیان رکھتا تھا۔ ہر ہفتے وہ گھر والوں سے ملنے جایا کرتا تھا، لیکن اس ہفتے اس نے یہ کام بھی نہیں کیا تھا کیونکہ اسے اس لڑکی سے ملنا تھا۔ پتہ نہیں کیوں۔ نہیں سر، سوری، ابھی کچھ تک پتہ نہیں چلا۔ کسی کام کے نہیں ہو تم؟ اس کا موڈ بد مزہ ہوا۔ سر، ہم اس لڑکی کا نام کے علاوہ اور کچھ نہیں پتا، ہم اسے کیسے ڈھونڈے؟ رہنے دو، میں اسے خود ڈھونڈ لوں گا، یہ کام تم سے نہیں ہوگا۔ ابھی وہ اپنی بات کیا کر ہی رہا تھا جب گاڑی کا شیشہ توڑتی ایک گولی اس کے بازو پر لگی۔ گاڑی ان بیلنس ہو چکی تھی، ان کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ رفیق نے فوراً گاڑی روک دی اور پیچھے دوسری گاڑی میں موجود اس کے گارڈز فوراً گاڑی سے اترے، لیکن گولی جس نے چلائی تھی وہ کس طرح سے چلائی تھی اس کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہ تھی، حویلی کے ہر شخص کے ساتھ دادا سائن گارڈز ان کی حفاظت کے لیے بھیجے تھے، کیونکہ ان کے دشمن ان کے طاق میں بیٹھے ہوتے تھے اور وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اس کے بازو سے تیز سے خون نکل رہا تھا، اس لیے رفیق وہاں قریبی بنے ہاسپٹل میں اس کو لے کر چلا گیا۔ ہائے پری، اس نے ہاسپٹل میں قدم رکھا ہی تھا جب اس کی دوست رمشا نے اس کے قریب آ کہا، ہائے رمشا، کیسی ہو؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ، حفظہ آپی کی شادی کیسی گزری؟ فنٹیسٹک، اور تم کیوں نہیں آئی تھی؟ بس تمہیں تو پتا ہے نا، ہاسپٹل، گھر، بچے، اس میں ٹائم نہیں ملا، اوپر سے میرے بیٹے کو باہر ہو گیا، اس لیے میں نہیں آ سکی۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری۔ رمشا نے اس کے ہاتھ پکڑ کر معذرت ہوا انداز میں کہا، اوکے، میں نے سوری ایکسیپٹ کر لی، لیکن میری شادی میں تو تمہیں آنا ہے نا، اس وقت میں یہ سب نہیں سنوں گی۔ پہلے تم اپنی شادی کا دن تو دکھاؤ، پھر دیکھنا سب سے پہلے مہمان تمہاری میں ہی ہوں گی۔ ڈاکٹر پیچھے کیسی ہیں آپ؟ ڈاکٹر عرفان نے اس کے قریب آ کر کہا، میں بالکل ٹھیک ڈاکٹر، آپ کیسی ہیں؟ فائن۔ مجھے یہ فائل آپ کو دینی تھی۔ یہ پیشنٹ 2 دن پہلے یہاں پر ایڈمٹ ہوئے تھے، انہیں گولی لگی تھی، وہ آپ کی پیشنٹ ہے اور یہ ان کی فائل۔ مکمل تفصیل سے آگاہ کر کے وہ فائلز کو تھما کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد پیشنٹ نے اپنے ہاتھ میں موجود فائل ریڈ کی اور اس کمرے میں چلی گئی جہاں پر وہ پیشنٹ تھا۔ کیا حال ہے متسم؟ عالم نے اس کے کمرے میں داخل ہو کر کہا، جس پر اس نے منہ بنا کر اس کو دیکھا۔ دکھ نہیں رہا، کیا حال ہے؟ میں بیمار نہیں ہوں، لیکن ہاسپٹل میں رہ کر میں ضرور بیمار ہو جاؤں گا۔ تو کس نے کہا تھا گولی کھانے کو؟ دل چاہ رہا تھا، گھر میں کھانا نہیں مل رہا تھا نا، تو اس لیے میں نے گولی کھا لی۔ متسم نے گلوکوز کو دیکھا۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا چل، اب بس جلدی سے ٹھیک ہو جائے، دادا سائن بھی تجھے بہت یاد کر رہے ہیں اور گھر میں بھی سب پریشان ہیں۔ میرے کون سے ماں باپ ہیں جو میرے لیے پریشان ہوں گے؟ متسم ماں باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ باقی قابل تم سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ میں نے یہ کب کہا عالم؟ میں جانتا ہوں سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میں ان کے پیار کی قدر بھی کرتا ہوں، لیکن ابھی کے لیے بس تم مجھے جہاں سے نکالو۔ اسے معصوم چہرہ بنا کر اس کو دیکھا۔ جب کمرے میں کوئی داخل ہوا تھا، عالم پیچھے موجود صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ متسم نے منہ بنا کر اپنے چہرے کا روح دوسری طرف کر لیا، کیونکہ اس کو پتا تھا پھر کوئی ڈاکٹر آئی ہوگی۔ وہ جب سے یہاں پر آتا کتنی ڈاکٹرز اور نرس اسے امپریس کرنے کی کوشش کر چکی تھی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ متسم شاہ کون ہے۔ وہ شاہ انڈسٹری کا مالک اور جمال شاہ کا پوتا تھا۔ آپ کی اب طبیعت کیسی ہے؟ اس کی آواز سن کر متسم نے اپنے چہرے کا رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ آواز وہ پہچانتا تھا اور یہ چہرہ بھی وہی تھا جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ مسٹر شاہ، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ پیشنٹ کے زخم کا معائنہ کرتے ہوئے دوبارہ کہا۔ وہ شاید اس کو پہچان نہ پائی تھی، ایسا متسم کو لگا۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں، متسم نے اس کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا، جس پر اس نے اپنا سر ہلا دیا۔ جب تک وہ وہاں پر رہی تھی، متسم کی نظروں کے حسام میں رہی تھی، جس سے اسے بے حد الجھن ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ ویسے تو مجھے یہاں سے جانے کا کیا کہا کر کان پکا دیے تھے، اب 2 دن سے اتنے خاموش پڑے ہو۔ اسیم نے اس کے قریب بیٹھ کر جس پر وہ فقط مسکرا کر رہ گیا، اس کو کیا بتاتا کہ ہاں
اب تو اسے یہاں پر رہنا واقعی میں اچھا لگ رہا تھا. اسے وہ لمحہ وہ وقت بہت خاص لگتا تھا جب پریچی اسے چیک کرنے کے لیے آتی ہے. اسیم مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں کی کوئی بھی ڈاکٹر یا نرس پسند آ گیا. عالم نے اپنی دماغ میں چلتی بات اس کے گوش گزارے. میرے بھائی ڈاکٹر نہیں ہوتا ڈاکٹر ہوتا ہے. ڈاکٹر نہیں ہوتا ڈاکٹر ہوتا ہے. اسیم نے اس کی غلطی درست کی تھی جس پر اس نے کاندھے چکا دیے. جو بھی ہو مجھے کیا کرنا ہے تمہاری خوشخبری ہے مجسم. کل تم مجھے ڈسچارج کرواؤ گے. اسیم کے کہنے پر اسے اپنا سر ہلا تھا. عالم آج غم واپس جا رہا تھا. وہاں پر ایک مسئلہ زیر بحث تھا جو اس نے سلجھانا تھا جبکہ اسیم کو خود بھی آفس جانا تھا جبکہ مجسم کی غیر موجودگی میں اس پر کافی کام آ چکا تھا. اس لیے وہ لوگ رفیق کو اس کے پاس چھوڑ کر چلے گئے تھے جبکہ گولی لگنے کی وجہ سے دادا ثانی نے تینوں کے ساتھ ہی موجود گارڈز میں اضافہ کر دیا تھا. گھر والے اس کے پاس آنا چاہتے تھے لیکن مجسم انہیں ساتھی سے منع کر چکا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کی وجہ سے پریشان ہو. گھر کی خواتین اور دادا ثانی سے اس کی روز بات ہوتی تھی جبکہ مرد حضرات اس سے ملنے کے لیے آ چکے تھے.